बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी स्टेट बैंक तरमीमी बिल एक वोट की अक्सरियत के साथ गुज़िश्ता रोज़ मंजूर कर लिया गया। हालांकि अपोजिशन को हुकूमत पर 14 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। नाज़रीन, मुजव्वज़ा बिल जो है वो ना पहला है और ना आखिरी। कई सालों से इस एक्ट में तरमीम का जो सिलसिला था वो पेंडिंग में था, जिसे पिछली हुकूमतों ने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए मंजूर नहीं किया था और अभी भी तनकीद कर रही है कि इस बिल पे अगर इस बिल को मंजूर कर लिया जाता है तो स्टेट की जो इकोनॉमी सोवरेनिटी है वो दाव पर लग सकती है। तो सवाल यहाँ ये है कि माजी में स्टेट बैंक को क्यों हुक्मरानों ने झेली इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और क्यों वोटिंग वाले दिन अपोजिशन के जो सेनेटर्स थे वो गायब हो गए थे। अब ये तो हो गया नाज़रीन पॉलिटिकल एंगर। अब बात करें अगर हम स्टेट बैंक की, तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक नाज़रीन स्टेट बैंक का मुल्की मईशत में कलीदी किरदार है। तमाम तर मुल्की ख़जाने जो हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे ज़र मुबादला के ज़खायर हो, चाहे करेंसी नोट हो, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, सब स्टेट बैंक की मिल्कियत में आते हैं। अब इस बिल के बाद स्टेट बैंक चूंकि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा जो है वो बन जाएगा, तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसमें बेहतरी कैसे आएगी, और सबसे बड़ा ये कि इस बिल के मंजूर होने से क्या फ़ायदा होगा। इस वक्त मेरे साथ बड़े ही मोहतरम मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इशरत हुसैन, थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, 2 महीने से डिबेट बड़ी चल रही है इसके ऊपर कि ये जो बिल आ रहा है इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो एक आम आदमी जो देख रहा है, सेंटर बैंक किसी भी मुल्क के लिए क्या अहमियत रखता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर ये बिल IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। स्टेट बैंक का कानून एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा बदला जा चुका है और बड़ा आराम से और इत्मीनान से वो काम होता है। असेंबली में जाता है और वहाँ समझाया जाता है लोगों को और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है और वो पास हो जाता है। इस दफ़ा का बदकिस्मती से 2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है मुल्क में, जो स्टेट बैंक के लिए भी बेहतर नहीं है और हमारी माशी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर नहीं है। एक तो ये हुआ है कि उसको पार्ट बना दिया कंडीशनैलिटी का IMF के प्रोग्राम का। अगर उससे पहले जैसे 2015 में ये प्रपोज हुआ था बिल और 2018 में बिफोर वी वेंट टू द IMF अगर ये हम पास कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा हंगामा होता। तो वो एक हो गया कि ये तो IMF जो है उसको काबू करना चाहता है और उसको ख़ुद मुख्तियारी से ख़त्म करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप एक सेंट्रल बैंक की ख़ुद मुख्तारी या उसके फंक्शंस या उसकी गवर्नेंस के ऊपर कोई भी अमल लें तो उसमें बोथ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अपोजिशन वाले भी और गवर्नमेंट, वो मिल के बैठें और एक दूसरे को समझाएं और एक दूसरे की बात सुने, और अगर कोई एकोमोडेशन हो सकती है एक डिफरेंट व्यू पॉइंट की तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। ये 5 साल में जो हुकूमत में लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये मुल्क की माशी बहबूदी के लिए और तरक्की के लिए है। तो इसमें हमें दोनों पार्टीज़ को, दोनों फरीकैन को जो मिस गिविंग्स थी, जो मिस एप्रीहेंशंस थे, वो दूर करने चाहिए थे। तो मेरा तो कहना यही था कि अगर ये अलग हो जाता IMF के कंडीशनैलिटी से और दोनों फरीकैन जो हैं वो मिल के एक दूसरे से बातचीत करते, नेगोशिएट करते और एक दूसरे की बात सुनते, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होती। ठीक है, तो सर अब ये जो करंट डिबेट है तो ये सेटल हो चुका है कि किसी भी सेंटर बैंक की जो जैसा हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसको अपनी पॉलिसी के कंडक्ट में इंडिपेंडेंट होने में जो हमारा इकोनॉमी है मुल्क की वो बेहतर होगी। देखिए, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ों का हेर फेर है। यू कैन बी ऑटोनमस विद इन द गवर्नमेंट बट यू कैन नॉट ऑटोनमस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे अहम चीज़ आपको करना चाहिए। उसका क्या मकसद है कि हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसको वज़ीर आज़म हेड करते हैं, उसमें 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं
اور چاروں فیڈرل منسٹرز اکنامک میٹرز کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. وہ تعین کرتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, یہ تعین کرتی ہے کہ ملک میں اس وقت گروتھ ریٹ کیا ہوگا, انفلیشن ریٹ کیا ہوگا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. یہ ایک بہت ہی سپر باڈی جو نہ فیڈرل کی ہے نہ پروونسز کی ہے, بٹ یہ ایک نیشنل ایگزیکٹو کاؤنسل ہے, وہ تعین کرتی ہے. اور ایک دفعہ انہوں نے تعین کر دیا کہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے اس سال وہ 5% ہوگا یا 6% ہوگا یا 7% ہوگا. وہاں ڈبیٹ ہوتی ہے آپس میں, اور وہاں سنا جاتا ہے کہ بھئی کیا دلائل ہیں کہ اس کو کہاں پہ معین کریں, اور اس پہ اسپیڈ ورک ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کام ہوتا ہے. اس کے بعد جب نیشنل اکنامک کاؤنسل نے اس کو تعین کر دیا, اس کے بعد سینٹرل بینک کہتا ہے کہ ہماری آپریشنل اٹانومی ہونی چاہیے, ہماری فنکشنل اٹانومی ہونی چاہیے. ہمیں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اتنا انفلیشن کو لے کے آنا ہے, تو ہمیں آپ خود مختاری دیں. آپ کل یہ نہیں کہیں کہ جی گورنمنٹ کو خسارہ بہت بڑھ رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ ہائی پاورڈ منی ہوتا ہے, جب اسٹیٹ بینک پرنٹ کرتی ہے نوٹس, کرنسی کرتی ہے, تو وہ ہائی پاورڈ منی ہوتا ہے, اس کا انفلیشن پر بہت خطرناک اثر ہوتا ہے. تو ایک طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرو, دوسری طرف آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اور اس ڈیفیسٹ کو آپ فائنینس کریں بائی پرنٹنگ نوٹس. تو یہ دو تضاد چیزیں ہیں جو پچھلی حکومتیں جو کرتی بھی آئی ہیں, ہوتا رہا ہے اس ملک میں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, یا تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں ہم نے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں دی ہے, اگر آپ نے ذمہ داری دی ہے تو آپ ان کو ٹولز اور انسٹرومنٹس بھی دیں جس کو وہ ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کام میں ڈے ٹو ڈے میں کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے, ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے, اسٹیٹ بینک کے جو اختیار میں بینکس ہیں ان کے اوپر ریزرو ریشو کیا ہونا چاہیے, اس پہ حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن جو ہے یہ نیگیٹو امپریشن جو دے رہی ہے کہ یہ اس بل کے بعد جو ہے پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے پاس یا اسٹیٹ بینک کے پاس, جو ہے حکومت کا ہولڈ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو بورڈ بن رہا ہے سر, اس میں 8 ممبر ہیں جو کہ حکومت نومینیٹ کرے گی, یعنی خود مختاری کے باوجود حکومت کا کہیں نہ کہیں کنٹرول تو ہے اس پر. اس میں 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ گورنر اور دونوں ڈپٹی گورنرز اور پورا بورڈ جو ہے آف مانیٹری پالیسی کمیٹی بھی, اس کے ممبران بھی جو ہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے, اور وہ ان کو ریکال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس بھی بلا سکتے ہیں اور کسی اور کو نامنیٹ کر سکتے ہیں. تو جب حکومت کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ گورنر کو بھی ڈپٹی گورنر کو کریں گے, تو یہ کہنا کہ اس میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جائے گی یا حکومت کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا, یہ بات غلط ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ایکٹ ہے اس میں حکومت نے کافی پہلے سے ہی اس کو آزادی دی ہوئی ہے. اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور آٹونومی کو کلیریفائی کیا گیا ہے, یہ کوئی نئی چیزیں نہیں لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آٹونومی کو کلیریفائی کیا ہے. لا بڑا ویگ تھا میری نگاہ میں, جب میں بھی اس پہ دیکھتا تھا تو ویگ تھا, تو اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے اور یہ کس طرح سے کام کرے گا. اور اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, ہر کوارٹر اسٹیٹ بینک اپنی رپورٹ پیش کرے گا پارلیمنٹ کو, اور ہر سال ایک اینول رپورٹ پیش کرے گا. ٹھیک, اور پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ گورنر کو بلائے اور گورنر کو کہے کہ جناب آپ کو ہم نے یہ ٹارگٹ دیا تھا اور یہ ٹارگٹ آپ نے پورا نہیں کیا, جواب طلبی ہو سکتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو پارلیمنٹ کی ہے جو سپریم باڈی ہے. اور تیسری بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ जो इस वक्त हाल है कि गवर्नमेंट कहती है अच्छा हमारा ये प्रोग्राम है इसको भी स्टेट बैंक फाइनेंस कर दे, हमारा ये भी प्रोग्राम है वो भी स्टेट बैंक फाइनेंस कर दे, उसको ख़त्म किया यानी गया ये है। चीज़ क्लियर है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और स्टेट बैंक ये दोनों मिलकर जो है पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। वो करेंगे। देखिए उसमें एक क्लॉज थी पहले, जी। मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ठीक है। अब इस कानून में लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए लियाज़न बिटवीन द स्टेट बैंक गवर्नर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। राइट। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने रोका नहीं है कि वो इस कॉन्टैक्ट्स जो हैं गवर्नर के साथ इसको फॉर्मलाइज कर लें। तो अगर इस कानून के तहत आप रूल बना लें कि हर 3 महीने में कॉमर्स मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर साथ बैठेंगे और एक दूसरे की प्रोग्रेस देखेंगे कि अच्छा ट्रेड में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, प्लानिंग देखेगी कि हमारी ग्रोथ में कोई इजाफा हो रहा है कि घट रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा कि हमारे रेवेन्यूज़ और फिस्कल डेफिसिट तो नहीं हो रहा, और गवर्नर फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ करेगा। तो ये एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार पे आप कर सकते हैं और लॉ आपको इसकी कोई ममानियत नहीं कर रहा, लेकिन ये रूल्स में आ सकता है, कानून में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। ठीक है सर, ये जो 70 सालों में हम बिगाड़ देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रहा, 70 सालों में हमें ये मेजर चीज़ नज़र आई। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो जो एक्सपेंडिचर बनाती थी तो उसमें बजट कुछ बनता था, खर्च कहीं होता था। ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस जो थे जब वो अपनी एक सियासी मफाद के लिए जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर को लगाते थे और फिर उनसे एडवांटेज लेते थे। अगर पैसा बोरो नहीं कर सकते थे तो प्रिंट करवा लेते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें, इनको एड्रेस करने की कितनी ज़रूरत है अब? नहीं, देखें फिस्कल डेफिसिट तो अब गवर्नमेंट ने 3 साल से स्टेट बैंक से एक पैसा नहीं किया है, कानून तो अब आया है ना जी। लेकिन स्टेट बैंक के साथ उन्होंने पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आपसे पैसे बोरो नहीं करेंगे। मेरी निज़गाह में ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक किस्म की जिम्मेदारी होती है कि एक तो वो फिस्कल डिसिप्लिन रखें और अपने अखराजात कम करें और अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, ताकि जो खसारा है वो कम हो सके। वरना अगर आपके पास ये एक चाबी लगी हुई है कि आपने खोली और वहाँ से खजाना से स्टेट बैंक से पैसे ले लिए, तो आप ना फिस्कल डिसिप्लिन करेंगे, ना अखराजात पे कंट्रोल करेंगे, ना आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो ये एक मुल्क की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हुकूमत जो है वो बोरो नहीं करे। 3 साल से उन्होंने बोरो नहीं किया तो कोई आफत तो नहीं आ गई है। लेकिन कमर्शियल बैंक से वो बोरो कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक से वो बोरो कर रहे हैं। टी बिल्स होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक से बोरो करना इतना आसान नहीं है। पहले आसान था, स्टेट बैंक से गवर्नमेंट पैसे ले लेती थी। अब कमर्शियल बैंक तो लाजमी सी बात है वो पहले पूछेगा, वेरीफाई करेगा किस पर्पस में पैसे लगा रहे हैं। नहीं, वो ऑक्शन होता है जी, ऑक्शन होता है उनका। 3 महीने का टी बिल होता है, 6 महीने का टी बिल होता है, उसके बाद PIBs होते हैं, सुकूक आप आ गए हैं। तो मेरा तो ये कहना था कि आप सिर्फ कमर्शियल बैंक्स तक अपना महदूद ना रखें, आप कैपिटल मार्केट्स में जाएं और पाकिस्तान में बड़े इदारे हैं, पेंशन फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं जिनको के ज़रूरत है इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आप उनको लेके आएं। आप जब इशू करें तो वो आपके चीज़ों में इन्वेस्ट करें, तो खाली बैंकों तक महदूद न रखें और आपकी उसकी कीमत जो होगी जो आपको देनी पड़ती है बैंकों से, उससे कम हो जाएगी। और सारी दुनिया में यही होता है कि बैंक्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट का पेपर्स लेते हैं, जितनी कि उनकी रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक की होती है उतनी होती है कि उसमें उनके नेगेटिव मार्जिन होते हैं। पाकिस्तान में हमने उसको पॉजिटिव मार्जिन्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हर बैंक जो है वो बजाय प्राइवेट सेक्टर को देने के बजाय हुकूमत को दे रहा है। तो मेरा तो प्रपोजल यही है कि आप इसको खोलें, बैंकों से अलावा भी दूसरी जो इदारे हैं उनको भी इजाज़त दें और इंडिविजुअल्स को इजाज़त दें और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को दें कि वो आएँ और उसमें हुकूमत का जो पेपर है, टी बिल्स हैं और PIBs हैं और सुकूक हैं, वो ख़रीदें। उससे हुकूमत का ख़र्चा भी कम होगा और एक कंपटीशन भी होगा।
تو یہ کمرشل بینک کی جو منوپلی ہے اس کو ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے سر، فسکل ڈسپلن کے علاوہ ایک اور مین جو میجر ایشو رہا ہے پاکستان کا 70 سالوں میں، وہ ایکسچینج ریٹ بھی رہا ہے. وہ والیٹائز رہا 70 سالوں میں، مطلب کوئی گورنمنٹ آتی تھی وہ اپنی پالیسی بناتی تھی. سے اباؤٹ اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے ضد تھی ان کی کہ نہیں 100 روپے ہی میں نے ڈالر رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر وہ ریزرو سے نکالتے تھے، اس کو سرکولیٹ کرتے تھے. یہ کتنا ہارمفل ہے یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے فکس دیکھیں آپ کرنا؟ یہ نہیں کہہ سکتی 6 سال میں 2001 سے لے کر 2007 تک پاکستان کا روپیہ جو تھا وہ اسٹیبل تھا، 60 روپیز ٹو اے ڈالر تھا. ٹھیک. ہماری ایکسپورٹس جو تھیں وہ ڈبل ہوئی 5 سال میں. ہمارے ریزروز جو تھے وہ 1 بلین سے بڑھ کر 14 بلین ہوئے. ٹھیک ہے. اور ہمارے فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ کم ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا. تو اسٹیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ انویسٹر کے لیے اور بزنس مین کے لیے بہت اہم ہے. اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج میں یہ پروجیکٹ لگا رہا ہوں اور 3 سال کے بعد جب میرا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور میں پروڈکشن میں جاؤں گا، اس وقت ایکسچینج ریٹ جو ہوگا وہ 175 ہوگا یا 180 ہوگا، تو اس کو انویسٹ کرنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ آج تو یہ 175 ہے، کل یہ 200 ہوگا، یہ 155 ہوگا، تو وہ تو کبھی انویسٹمنٹ کی طرف جائے گا نہیں، کیونکہ انسرٹنٹی بڑی ہوتی ہے. تو دنیا میں ہر جگہ پہ اسٹیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس میں اتنی والیٹیلیٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اور جو انویسٹر ہے بہت ڈومیسٹک اور فورن، اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو میں تو اسٹیبل ایکسچینج ریٹ کے حق میں ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ آرٹیفیشلی اس کو کنٹرول کریں اور آپ جو ہے وہ اپنے ریزروز کو ڈپلیٹ کریں اور اس میں سے پیسے نکال کے اور مارکیٹ میں پھینکیں کہ ہم اس ریٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جو مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے ملک کا وہ شٹر ہو جائے گا کہ ان کے پاس تو اب دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو ایکسچینج ریٹ تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ، یعنی آپ کے نظر میں ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ نہیں، مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے جی. اچھا، اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہ آپ دیکھیں ہم ایگریرین ملک ہیں، ہم 11 بلین ڈالرز خرچ کرتے ہیں ویٹ پر، شوگر پر، کاٹن پر، پام آئل، سویابین آئل، ملک پاؤڈرز، ان چیزوں پر 11 بلین ڈالرز جو ہیں. اگر آپ وہ اپنے فارمرز کو دے دیں کہ وہ انسینٹیوز دیں، ان کو پرائز دیں کہ وہ پاکستان کی ویٹ اور کراپس کو آگے لے کے جائیں، کاٹن کو آگے بڑھا کے جائیں، تو یہ تو ہماری رورل اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارا فارن ایکسچینج بھی بچے گا. تو آپ وہ پالیسیز کریں جس کو میں کہتا ہوں اسٹرکچرل ریفارمز، جس کی وجہ سے ہمارے جو ریئل سیکٹر ہے، جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو آئی ٹی سیکٹر ہے، اس کی ایکسپورٹ ارننگز بڑھیں. جب ایکسپورٹ ارننگز بڑھیں گی تو آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پھر ریمیٹنسز آپ کی بڑھیں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ قابو میں رہے گا. اس کی وجہ سے پھر ایکسچینج ریٹ پر اتنا اثر نہیں ہوگا. اچھا، ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ بھی ہوتا ہے حکومت کی جو ایکسپورٹ پالیسی ہوتی ہے اس سے؟ نہیں، اس سے نہیں ہوتا، پالیسی سے نہیں ہوتا. یہ پروڈکشن، اور آپ اس وقت ڈی انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہے کہ ہر چیز آپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں. اس گورنمنٹ نے آتے کے ساتھ ہی ایک تو اسمگلنگ جو تھی موبائل فونز کی وہ بند کی، ٹیکنالوجی کے ذریعے، کسی اور طریقے سے نہیں. ایک وہ اپلیکیشن لے کے آئے جس کی وجہ سے اگر آپ نے ڈیوٹی نہیں پے کی ہے تو آپ کا سم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک. اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بلینس آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں تو ہم لوکلی کیوں نہ پروڈیوس کریں. اب اس سال ہماری لوکل پروڈکشن جو ہے موبائل فونز کی وہ امپورٹ سے زیادہ ہے. اور انشاءاللہ میرا اپنا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ یہ امپورٹس کو بھی ایکسیڈ کر جائے گا اور یہ ایکسپورٹس کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو یہ جب آپ امپورٹ سے بچائیں گی اور نئے ایکسپورٹ چلے جائیں گے تو آپ کی انکم جو ہے فارن ایکسچینج کی وہ بڑھے گی.
تو یہ پالیسی ڈیسیشنز اور یہ ریفارمز کی پاکستان میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے قانونی مسودہ جو ہے اس بل کا اس کو گو تھرو کیا ہے کیونکہ ابھی تک جو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اور کون سے میجر پرائمری آبجیکٹیوز ہیں جس کو فوکس کر رہے ہیں؟ پرائمری آبجیکٹیو جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے پرائس اسٹیبلٹی ٹھیک کو اولی ترجیح دیتی. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آرگیو ہی کیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں پرائس اسٹیبلٹی اور اکنامک گروتھ دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے پرائس اسٹیبلٹی اگر نہیں رکھی تو آپ کی گروتھ کے اوپر اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر آپ نے گروتھ اتنی زیادہ کر دی کہ انفلیشن بڑھ گیا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک کا کام یہ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ کو بھی سامنے رکھیں اور ان دونوں مقاصد کو لے کر چلیں. اس مسودے میں کسی طریقے سے انہوں نے پرائس اسٹیبلٹی کو آگے نمبر 1 رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی گورنر ہوگا یا کوئی بھی بورڈ ہوگا وہ اکنامک گروتھ کو نگلیکٹ کرے گا یا اس کو آگے لے کے نہیں چلے گا، کیونکہ جو فسکل ٹارگٹس ہیں، جو گروتھ کے ٹارگٹس ہیں، وہ تو نیشنل اکنامک کاؤنسل دے رہی ہے، وہ تو اسٹیٹ بینک کو فالو کرنے ہوں گے. وہ تو یہ کہنا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گروتھ کے ٹارگٹس نہیں کرے گا، وہ تو کرنا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے سر، آپ نے جو ترمیمی بل ہے اس کے اوپر بڑا ہی آپ نے ماہرانہ تجزیہ کیا. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد اور دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. آج ہم ملنے کے لیے آئے ہیں کشمالہ طارق سے، ملیں گے ان سے اور جانیں گے ان کی زندگی کا حال. ہر وہ انسان جسے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آپ سے رجوع کر سکتا ہے. مرد حضرات ہوں، وی آر اوپن ٹو آل. کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ جب دیکھتے ہیں کوئی ہم سے بہتر کام کر رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر کے اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو کہتے او ہو ٹانگ کھینچو. ہم دیکھنا چاہیں گے کیسے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کیسے کام کرتے ہیں. ہمیشہ سے ہی لائر بننے کا ارادہ تھا. اس کالے کوٹ میں بہت عزت ہے. اینڈ دین آپ نے بہت اچھا ڈیسیجن کیا جو ریسنٹلی آپ نے شادی کی. ہی pursued me for 15 years. He never gave up. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہے جن موضوعات پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ان میں
اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم جو ہے جو کہ کل منظور کر لیا گیا ہے اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود. اب بیسکلی یہ پروپوز کیا کر رہا ہے, اس کا مسودہ کیا کہتا ہے؟ دیگر مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ڈسکشن کریں گے. اس وقت مجھے سلمان قادری صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ کارپوریٹ اور لیگل ایکسپرٹ ہیں, تھینک یو. اور فرحان رضوی صاحب ہمیں ہیں, اکانومسٹ, آپ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. سلمان, اس بل پر جو اپوزیشن کا ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا واویلا مچا, 2 مہینے سے شور کر رہے تھے کہ جی ملک کو گروی رکھ دیا, اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا. اب ان کا میجر کنسرن کیا ہے؟ کیا واقعی اس امینڈمنٹ سے معاشی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اس اہم ترین ترمیم جو وقت کی ضرورت تھی اس کو فائنلی جو ہے وہ سینٹ سے پاس کرا لیا گیا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 2015 کی یہ ترمیم اس وقت جو ہے وہ پروپوز کی گئی تھی, 2018 میں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیوں ہوتا؟ کیوں اسٹیٹ بینک کو جو ہے حکومتیں ماضی کی جو رہیں انہوں نے جکڑ کے رکھنا تھا؟ کیونکہ وہ ان کی ایک کریڈٹ لائن تھی. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کچھ بنائے جاتے تھے, اس کو خرچ کہیں اور کیا جاتا تھا. فیتے کاٹنے کے لیے, عوام کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگائے جاتے تھے, اور اس سے فائدہ قوم کو نہیں ہوتا تھا, آنے والی نسلوں کو نہیں ہوتا تھا, پاکستان کو نہیں ہوتا تھا. لیکن حکومتی جو پولیٹیشنز ہوتے تھے اس وقت کے, ان کو جو ہے وہ ووٹ لینے میں عوام سے آسانی ہوتی تھی. اب میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کا کردار اس میں بہت ہی زیادہ دوگلا رہا. وہ عوام سے کہتے کچھ ہیں لیکن بند کمروں میں ان کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. اگر اتنی مخالفت تھی, اتنا برا تھا یہ بل, تو پھر کیوں نہیں موجود تھے سینیٹرز اپوزیشن کے؟ ان کی تو اکثریت تھی, وہ ٹرن ڈاؤن کر سکتے تھے اپنی اکثریت سے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدے ہوں گے آنے والے وقت میں, اور یقین مانیں کہ پاکستان کو اس کے بڑے دور رس بہترین نتائج ملیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو بل ہے جو اب ایکٹ کی شکل اختیار کر دیا گیا ہے, یہ ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے حساب سے یہ ہے. یہ اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے گا, یہ فسکل ڈسپلن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اس کے بنیادی جو مقاصد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے. کہاں آپ مجھے بتائیں کہ 54 اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں, 10 نئی شکیں لے کے آئے. کہاں لکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے ماتحت جو ہے وہ اس کو کر دیا گیا؟ کہیں کسی شک میں کسی بھی آپ سیکشن میں اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں لکھی. بالکل جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. اس سے پہلے بھی نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, ایون مشرف کے دور میں بھی اس میں ترامیم بھی کی گئی ہیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کو دیکھ کر. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. بالکل, اور یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں, یہ قانون ہے. قانون میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. جو وقت کی ضرورت تھی انہوں نے اس حساب سے اس کو جو ہے وہ پروپوز امینڈمنٹ لے کے آئے بل کی صورت میں, اور اس کو ڈیبیٹ کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کو منظور کرایا سینٹ سے, جو وقت کی ضرورت تھی. اس میں کیا ہونا ہے آپ یہ مجھے بتائیں نا, کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری دے رہے تو اس سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اپنے پورے بورڈ کے ساتھ پارلیمنٹ میں پیش ہونا پڑے گا, اور بجٹ جو منظور ہوگا اس حساب سے بجٹ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جس کے ایکچولی پاکستان کے اوپر ایک مثبت نتائج آپ کے سامنے آئیں گے, اس طریقے سے جو ہے اس کو خرچ کیا جائے گا. اب اگر حکومت, میں ایک اور آپ سے پوائنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو اپنے گھر کی باندھی کی طرح استعمال کرتی رہی ہے. اپنے پاکستان کے, ریاست پاکستان کے فنڈز کو, عوام کے ٹیکسز کو اپنے گھر کے بینک اکاؤنٹس کی طرح خرچ کرتی رہی. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
اسٹیٹ بینک کو ماتحت رہنا چاہیے ان چیزوں کے لیے, وہ خود سے چیزیں مینیج نہیں کر سکتے, بٹ فار دا لانگ ٹرم دس وڈ بی اے پازیٹیو امپیکٹ فار دا کنٹری. ٹھیک ہے سلمان, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی ہے. بہرحال اب دیر آئے درست آئے کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی حکومت کے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اکانومی سیکیورٹی پلان, نیشنل ایکشن پلان میں جو ہے, نیشنل سیکیورٹی پلان میں پہلی دفعہ جو ہے اکانومی سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب ایسی پالیسی بنائی جائے جس کا امپیکٹ جو ہے 30-40 سالوں میں آنا شروع ہو جائے. اب یہ جو بل آیا ہے, یہ اس سے جب اسٹیٹ بینک خود مختار ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوگا؟ کیا انفلیشن جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہوگی اس میں؟ بالکل, اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہی ہے کہ فسکل ڈسپلن کے تھرو آپ جو ہے اپنی انفلیشن کو قابو رکھ سکیں گے. سب سے امپورٹنٹ اس کا پرائمری آبجیکٹ ہی انفلیشن کو قابو میں رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر یا اسٹیٹ بینک بحیثیت ادارہ اپنے ڈیسیشنز لے گا تھرو ایویلیویشن, تھرو مارکیٹ فورسز, تھرو اکنامک ڈائنامکس, then only we can have this kind of a check on the inflation that is required at the moment in our country. اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہی قابو کرنا ہے انفلیشن کو, فسکل ڈسپلن کو لے کے آنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھے گی, جہاں خود مختاری آپ نے دی ہے. آپ پوری دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز کی ایگزامپل لے لیں شازیہ, آپ آسٹریلیا کو اٹھا لیں, آپ کینیڈا کو اٹھا لیں, آپ انگلینڈ کو اٹھا لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اٹھا لیں, ایون آپ ہمارے پڑوس میں انڈیا کو بھی لے لیں. کہیں پہ بھی سینٹرل بینک جو ہے اس طرح سے حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر جو تھا وہ نوکر ہوتا تھا فائنانس منسٹر کا. اس سے پہلے کہ 2012-13 سے لے کے 18 تک کے آپ گورنر کو دیکھیں, ہی یوزڈ ٹو بی اے ڈی ایم جی آفیسر, سی ایس ایس آفیسر, جس کو اکانومی کی الف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ اپوائنٹ کرتے تھے اس کو 2013 سے 2018 جی ہاں کی بالکل پچھلی حکومت کی میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری ڈی ایم جی آفیسر, سی ایس ایس آفیسر جو تھے جن کو اکانومی کی الف کا بھی اندازہ نہیں تھا, ہی یوزڈ ٹو بی دی اسٹیٹ بینک آف گورنر ان پاکستان. وہ ذاتی نوکر کے طور کے اوپر منسٹری آف فائنانس کے وہ ماتحت ہوتے تھے, اور ان کے کہنے کے اوپر تمام تر پالیسیاں ایک شخص کے کہنے کے اوپر یا ایک گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر پالیسیز بنائی جاتی تھی. اب وہ ختم ہو گیا معاملہ, اب وہ ڈی لنک ہو گیا ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ بن گیا, اکاؤنٹیبلٹی اس کی طرف سے آ گئی ہے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے دور رست نتائج ہوں گے. میں اس حکومت کو مبارکباد جہاں پہ دینا چاہتا ہوں, وہیں میں اس حکومت کو شاباش بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ جس نے اپنے کریڈٹ لائن کو کٹ آف کیا ہے. اپنی کریڈٹ لائن کو کٹ آف کیا. ان کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاتے اور ان سے قرضہ لے لیتے, لیکن اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہماری حکومت نہیں جا سکتی. اب ان کو کمرشل بینکوں کے پاس جا کے قرضے لینے پڑیں گے, اور یہ پہلی حکومت ہے جس کو میں شاباشی کا مستحق سمجھتا ہوں. کمرشل بینک پہ حکومت اس طرح لینڈنگ نہیں کر سکتی, اس طرح سے ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوگا. ان کو تو فیزیبلٹی دینی پڑتی ہے, ان کے انٹرسٹ ریٹ بڑے ہائی ہوتے ہیں. ان کو تو اس کی جو ری فائنانس کی جو اسکیم ہوتی ہے, اس کی جو ری اسکیجولنگ ہوتی ہے, اس کو تمام تر اس کے وہ اخراجات اور اس کے تمام تر پیپر ورک شو کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ کریڈٹ ملتا ہے ان کو. تو یہ حکومت کو شاباش ہے میری طرف سے کہ انہوں نے اپنے پر کاٹے, اپنی کریڈٹ لائن کو کاٹا, لیکن انہوں نے یہ کیا ملک کے بہتر مفاد کے لیے, اور اس کے بڑے دور نتائج آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور انفلیشن پہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں کچھ ہی عرصے کے اندر قابو پا لیا جائے. ٹھیک ہے. تو فرحان, یہ جو illogical ایک ڈسکشن چل رہی ہے, آرگیومنٹ چل رہی ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کو ایک آزاد خود مختار ادارہ بنا دیا گیا ہے, تو رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے آزاد اور خود مختار نہیں ہیں. اب اگر حکومت نے یہ سٹیپ لے لیا ہے تو اپوزیشن کو پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ اگلی باری اگر ان کی آ جاتی ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح, تو اسٹیٹ بینک ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا پھر؟ دیکھیں, گورنمنٹ بورنگ کو روکنا تو سب سے اہم کام تھا. اگر گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بورنگ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے, کس پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہے, اس کا ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے, کیا انٹرسٹ کاسٹ لگے گی, کس طرح سے چیزیں ہوں گی, اگر کسی بھی جگہ پہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے ریزرو سے یا بورو کر کے, تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر وہ بغیر پلان کے اسپینڈنگ کر رہی ہے یا بورنگ کر رہی ہے فرام دا اسٹیٹ بینک. گورنمنٹ کو یقینی طور پہ سب سے زیادہ آسان وے آؤٹ تھا سلمان کی بات اگین کہ یار وہ بورنگ کرتے ہیں, بٹ یقیناً آئی ایم ایف کی بھی تھوڑی ریلیکٹنسی تھی کہ یہاں پہ گورنمنٹ بورنگ انہوں نے اسٹاپ کی, تو ڈیفینیٹلی بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے بھی ان کو نظر آتا تھا کہ پچھلی گورنمنٹس کے بھی جو لون پے آف کرنے کی سائیکل تھی وہ خراب اس لیے ہوتی تھی کہ وہ بورنگ کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جب ابھی جس طرح سے کرنسی اسٹیٹ بینک نے رکھی ہوئی ہے وہ فری ٹریڈنگ کرنسی ہے, یعنی ڈیمانڈ سپلائی پہ ٹریڈ کر رہی ہوگی. اسی طرح آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے کہ ایک دن $4 ڈالر بڑھ جاتا ہے, اگلے دن $4 گر بھی سکتا ہے.
صحیح سپلائی سائڈ سے ابھی ہمارے پاس ظاہراً جو ہے وہ ریجنل پالیٹکس کی وجہ سے اتنے زیادہ انفلوز نہیں ہیں. ابھی آپ نے سکوک کر لیا ہے, IMF پروگرام میں چلے جائیں گے, تو مجھے کرنسی پہ اوور آل ایشو نظر نہیں آتا. یس, فار دا انفلیشن سائڈ آئی سی فردر 6 months تھوڑے سے پرابلمٹک رہیں گے. دین اگین تھوڑا سا اگر پریکٹیکل بات کریں تو آبویسلی یہ بیس ایئر ہوگا, یہ والا اتنا ہائی ایئر ہے تو اگلا بیس ایئر تو ایسے ہی کم کر دے گا انفلیشن کو. آئل پرائزز سب سے بڑا امپیکٹ کریں گی آپ کی اکنامی کو, آپ کے ریزروز کو, آپ کی امپورٹ بل کو. تمام چیزیں آئل پرائزز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں. اگر انٹرنیشنل سینیریو اسی طرح رہا تو آپ کو یہ پریشر تھوڑا سا اور لینا پڑے گا. بہرحال ورسٹ ہیز گون فار میرے ایکسپیکٹ کے مطابق کہ آپ ورسٹ دیکھ چکے ہو. آپ نے کرنسی کو ویلیو پہ لے آئے, اس سے زیادہ کیا کر لیں گے, ڈی ویلیو 5% اور لے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ پیٹرول پرائزز پاس آن کر چکے ہیں, 150 روپے پیٹرول ٹریڈ ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ کیا پاس آن کریں گے, 10 روپے بڑھا دیں گے نا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. سمجھداری یہی ہے, حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں, ستارے نہ لگائیں. سب سے آسان وے آؤٹ ہوتا ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے. آپ فیڈ کی بات کریں, دوسرے دنیا بھر کے کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, کوئی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا, ڈکٹیٹڈ نہیں ہوتا کہ یار مجھے آج ڈالر کنٹرول کرنا ہے تو تم ریزرو سے پیسے ڈال دو. جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ابھی ہماری کرنسی ڈی ویلیو کر گئی ہے جی, اور تو آپ ایکسیپٹ کریں, ڈی ویلیو کر دیں. آپ ریزرو سے پیسے دے کے اس کو آرٹیفیشلی مینٹین تو کر سکتے ہیں, کتنی دیر کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ سے اگر میں بات کروں آپ سے 2017 16 17 18 میسو آؤٹ فلوز ہوئے ہیں. کیا کیا آپ نے وہ ڈالر کو مینٹین کر کے رکھا, ریزرو سے پیسے دیتے رہے. صرف اسٹاک مارکیٹ سے 350 400 ملین کا آؤٹ فلو ہو گیا. یہ اگر آپ کی فیئر ویلیو پہ ہوتا تو دیٹ وڈ بی مور بینیفیشری فار یو. آپ نے کیا کیا, اپنے آپ ستارے لگانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جس سے ریزرو بھی خراب ہوئے, جس سے انویسٹر کا جو ہے کانفیڈنس بھی شیک ہوا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو 2 سال کے عرصے میں ڈالر 180 روپے کرنا پڑا. حقیقت کو سمجھنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ شاہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی, حکومت جس طرح دوگلی پالیسی پر عمل پیرا ہے, جس طرح انہوں نے اسٹیٹ بینک کے یہ جو خود مختاری, پچھلی حکومت کی میں بات کہہ رہا ہوں, کہ جس طرح سے انہوں نے ڈوئل پالیسی رکھی ہے کہ عوام کے سامنے وہ دھول جھونکنے کے لیے کچھ اور بات کرتے ہیں, بند کمروں میں ان کی کوئی اور پالیسی ہوتی ہے. یہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے فگر اٹھا کے دیکھ لیجیے, جو اتنی پاورفل اکانومی ہے, 40 سال کے اندر ان کی مہنگائی جو ہے انفلیشن ریٹ بلند ترین سطح پہ ہے. تو پاکستان کی کیا پھر آپ سمجھتے ہیں حیثیت ہے؟ اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت کے دور میں, اور یہ میں ورلڈ بینک کو کوٹ کر رہا ہوں, یہ میں کسی لوکل انسٹیٹیوشن کو کوٹ نہیں کر رہا, ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 5% اینڈ ابو رہی ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر لاک ڈاؤنز رہے, بہت مشکل حالات رہے, آئل پرائسز بڑھتی رہی, کموڈٹی پرائسز پوری دنیا میں ہائی رہی. اس کے باوجود بھی حکومت کی کارکردگی قابل ستائش ہے کہ 5% سے زیادہ اس برے حالات میں بھی ان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ٹچ کی ہے. یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ فگرز ہیں, یہ کسی حکومتی مالیاتی ادارے کے فگرز نہیں ہیں. کچھ اکانومسٹ سلمان یہ بات بھی کرتے ہیں کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے ایکسچینج ریٹ سے بھی کافی کنیکٹ کرتا ہے, اور اس کی جو فلکچویشن ہے اس سے بھی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. لیکن وہی بات ہم کوٹ کریں گے کہ اگر اسحاق ڈار کے وقت دیکھ لیا جائے, وہ عزت والی بات کہ 100 روپے کا اگر ڈالر تھا تو وہ ریزرو میں سے نکال کر مارکیٹ میں ڈالر ڈالتے تھے نا, وہ سپلائی, تاکہ اس کے ڈالر کی سپلائی بڑھے, اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اوپر فکس ہوا تھا. فکس ہونا بھی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اکانومی کے لیے. فکس تو دیکھیں نا, یہ مصنوعی طور پہ اگر جیسے عشرت حسین نے کہا کہ فکس ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ ایویلیویشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر تو آپ کا ایک جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک سطح کے اوپر قائم ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماضی کی حکومتیں اس کو جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے, ایک مصنوعی طریقے سے فکس کر کے بیٹھی ہوئی تھی. وہ ڈالرز کو ریزرو سے نکال کے مارکیٹ میں سرکولیٹ کر کے اس کو برن کرتی رہی تھی, جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ تھا. ایگزسٹنگ گورنمنٹ کی, خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسی ہے, انہیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں, انہیں بخوبی علم ہے کہ دیکھیں جی ایکسچینج ریٹ کو آپ ایسے کم نہیں کر سکتے unless کہ it is backed by solid exports. وہ ایکسپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہے
یہ بیسیکلی تو آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہے. باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, آپ کے ملک کے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے, تب تک آپ اور ایک export sector میں- شفاف طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو نیچے نہیں لے کے آ اور سکتے. ایکسپورٹ جو سیکٹر کہ میں مشکل کام بھی کام ہو رہا ہے, کافی بہتری بالکل آئی کام ہو رہا ہے, لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بہت سارے عوامل کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, بہت سارے فیکٹرز اس میں لیے جاتے ہیں, جو کہ مشکل کام ہے, جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سر پہ لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کریں گے, جیسے کہ ماضی میں بھی ان کی 3.5 سال کے عرصے میں ان کی کارکردگی رہی ہے, آنے والے وقتوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹس بھی ایکسٹینڈ شارٹلی بتا دیجیے گا کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے مطلب حکومت کی ایکسپورٹ پرفارمنس سے. تو اب ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی بہتری آ رہی ہے, آئی ٹی میں بھی بہتری آئی ہے, کچھ اور ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں بھی کام ہو رہا ہے. ابھی عوام کو, قوم کو کتنے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے, کیونکہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں. دیکھیے کڑوے گھونٹ کا جہاں تک سوال ہے کہ آپ تو ابھی سمجھ لیں کہ سسٹم میں آئے ہیں. آپ اگر پیئر کے کنٹریز کی بات کریں کہ انڈیا کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ, بلکہ ان کی ایک کمپنی کا مارکیٹ کیپٹل آپ کی ٹوٹل مارکیٹ کیپ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہمیں ٹو فار ٹو, مطلب دلی دور ہے ابھی تو اس طرح کی بات کرنا. البتہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 2 چیزوں پہ بہت سیریسلی فوکس کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ کو واقعی انفلیشنری کنٹرول پہ جانا چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں کرنسی پہ, اکنامی پہ, تو پہلا تو ایکسپورٹ سیکٹر ہے. آپ کی میجورٹی ایکسپورٹ ہے صرف ٹیکسٹائل, صحیح ہے. آپ کے پاس بہت ساری اور چیزیں اپرچونیٹی ہو سکتی ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, وہ ہے ایگریکلچر ایکسپورٹ. یعنی اگر ہم ایران کی بات کریں تو بڑی ترین کوموڈٹیز ڈرائی فروٹس اور فروٹ میں وہ دنیا کے ٹاپ 4 پروڈکشن میں سے آتا ہے. اچھا, صحیح ہے. آپ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو اس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ آپ سے زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ وہ آپ کہیں بھی مینیج نہیں کرتے. یعنی دیر آر سو مینی لیک آف پالیسیز ایشوز جو کہ اس گورنمنٹ کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹوں سے ہم لیتے ہوئے چلے آ رہے تھے. ہارش میجر لینے ہوں گے. یہ لے لیا نا آپ نے, کڑوا گھونٹ پی لیا, آپ کو اسی طرح کے ہارش میجر لینے ہوں گے. ایگریکلچر ریفارم کے لیے آپ کو ہارش میجر لینے ہوں گے. یعنی ادروائز دنیا جس سائیکل پہ جا رہی ہے, جس طرح کا سپلائی سائڈ کرائسس ہے, انفلیشن اتنی ہائی ہو جائے گی کہ آپ کا میجورٹی طبقہ غربت کی لائن سے نیچے رہتا ہے. یعنی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے, اس کو آپ مینیج نہیں کر سکے, تو آپ کے لیے ڈیزاسٹر. میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جہاں پہ ایگریکلچر ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کریں. موجودہ حکومت نے آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. فورن ایکسچینج ریگولیشنز میں مختلف ترامیم آئی ہیں جس میں آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر اسپیسیفک فوکس کے ساتھ یہ ترامیم لائی گئی ہیں, جس کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے نتائج آنے والے ہیں. اور ایکسپورٹس, آئی ٹی ایکسپورٹس بجائے اس کے کہ ہم صرف ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر ایکسپورٹس پہ فوکس کریں, تو اس ایریا کو مزید ڈیورسیفائی اور ایکسپینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے, جو کہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا. اور ناظرین, اس ترامیم کے بعد جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار اور ایک آزاد پالیسی میکنگ ادارہ تو بن چکا ہے, ایک نئے اپروچ کے ساتھ جس کی جو ٹارگیٹنگ ہے وہ انفلیشن اور پرائس کنٹرول کرنا ہے. کچھ ہارش میجر لینے پڑیں گے کیونکہ جب آپ کسی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.